नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर आफियत से रखे, आमीन। पिछले सबक में हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 163 तक पढ़ा था। आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 164 देखेंगे। तो अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा आयत नंबर 164 पारा हमारा दूसरा है। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी वल फ़ुल्कि लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़अुन नासा वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा व तस्रीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख्खरी बैनस समाई वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में और रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और कश्तियों और जहाज़ों में जो दरिया में लोगों के फ़ायदे के लिए रवां हैं और मी में जिसको अल्लाह आसमान से बरसाता और इससे ज़मीन को मरने के बाद ज़िंदा यानी खुश्क हुए पीछे सरसब्ज़ कर देता है और ज़मीन पर हर किस्म के जानवर फैलाने में और हवाओं के चलाने में और बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान घिरे रहते हैं अक्लमंदों के लिए यानी अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। अच्छा जी, अब इस आयत में अल्लाह ताला अपनी पहचान करवा रहे हैं कि तुम्हें गलती ना लग जाए, आओ अपने रब को अब इन निशानियों से देखो। इस आयत को आयतुल आयात भी कहा जाता है और आपको पता है कि पिछली आयत में हमने यही पढ़ा था कि इलाह क्या है। ठीक है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है, उससे बड़े मेहरबान रहम वाले के सिवा कोई इबादत, उस बड़े मेहरबान और रहम करने वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ठीक है, तो अच्छा, इस आयत में अल्लाह ताला अपने वजूद को पाने की निशानियां भी बता रहे हैं और इस एक आयत में जितनी भी निशानियां इकट्ठी आई हैं ना, पूरे कुरान में कहीं पे भी इस तरह इकट्ठी नहीं आई। यानी कि निशानियों का जिक्र है लेकिन इस तरह इकट्ठी जो हैं वो सिर्फ इस एक आयत में ही आई हुई हैं, इतनी ज़्यादा निशानियाँ। अब आप देखेंगे ये वो किताब है जो आपके मेरे इर्द गिर्द खुली हुई है। ठीक है, हम कहते हैं कि कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह से बड़ी मोहब्बत महसूस होती है, होनी चाहिए। ईमान का तकाजा है कि ईमान का तकाजा भी यही है। और कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि कायनात की किताब को खोल कर भी तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी अल्लाह ताला जो है गौर व फिक्र और तदब्बुर करने की दावत दे रहे हैं। ठीक है, गौर व फिक्र और तदब्बुर जो है ना वो इस्लाम का एक बुनियादी हिस्सा है। बाज़ रवायात में तो यहाँ तक आता है कि चंद मिनट का जो गौर व फिक्र है वो पूरी रात की नफली इबादत से भी बेहतर है। अब इसकी वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि पूरी रात इबादत करने के बाद अल्लाह का कुर्ब पाया मिलता है। ठीक है ना, तो चंद मिनट के गौर व फिक्र से क्या होता है? उससे भी तो हमें अल्लाह का कुर्ब मिलता है। ठीक, इसके अलावा जितना ज़्यादा इंसान लफ्ज़ इलाह पर गौर करेगा उतनी ज़्यादा इसकी समझ आएगी। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि आप इलाह का तर्जुमा क्यों नहीं करते? ये क्यों कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं मगर अल्लाह? क्योंकि लफ्ज़ इलाह जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसका उर्दू में कोई ऑल्टरनेट एक मायने नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके काफ़ी मायने आते हैं। परस्तिश के लायक, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, पनाह देने वाला, हाजिर नाजिर हस्ती, अंदाता, यानी मुश्किल कुशा, हाजत रवा, इतने मायने जमा कर भी लें लेकिन लफ्ज़ इलाह का हक अदा नहीं होता। ठीक है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह और कलमा शहादत इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसके ऊपर कायनात खड़ी है। यानी ये कायनात सिर्फ तौहीद के पिलर पर खड़ी है। सूरह हज में आप पढ़ेंगे कि अगर दो खुदा होते तो ज़मीन व आसमान दोनों में फसाद होता, कुछ भी ना रहता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे गौर व फिक्र की दावत दे रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि, कैसे बनी ये दुनिया, ये ज़मीन देखो, ये आसमान देखो। कभी आपने गौर किया कैसे आसमान खड़ा है? आगे सूरह राद में हम पढ़ेंगे बग़ैरिन अमदिन तरौनहा, यानी बग़ैर सतूनों के तुम देखते हो आसमान को, या फिर ऐसे सतून हैं जो दिखाई नहीं दे रहे।
آج سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ کچھ تارے ہیں جن سے آسمان بندھا ہوا ہے، اور اس کی مثال کیا دے رہے ہیں؟ چھتری کی۔ آپ دیکھیں گے جب آپ چھتری کو بند کر دیں تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک پتلی سی پچکی ہوئی سی ڈنڈی بن جاتی ہے، کھولیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے تاروں کا ایک جال ہوتا ہے جس پر کپڑا آ جاتا ہے، اور اگر وہ تار ٹیڑھے میڑھے ہو جائیں تو چھتری جو ہے وہ صحیح طرح سے رک نہیں پاتی، یعنی صحیح طرح سے نہیں رہتی، اس کا جو بیلنس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آسمان کچھ فورسز کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے، اگر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دیکھیں گے اگر گھر، کوئی بھی نیا گھر جو ہے، جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ 10 سال پہلے جو گھر بنا تھا یا جو بلڈنگ بنی تھی وہ اب کچھ پرانی لگنی شروع ہو گئی ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ آپ کو دیواروں پہ پینٹ کروانے کی ضرورت پڑ جائے گی، یا اس کے باتھ رومز میں کوئی مسئلہ ہو جائے گا، اس کو مرمت کروانے کی ضرورت پڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ آسمان جو ہے 1400 سال تو ہم جانتے ہیں نا، لیکن بہتر تو اللہ جانتا ہے کہ یہ کتنا پرانا ہے، 50,000 سال شاید یا اس سے بھی زیادہ۔ تو کیا یہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ ہمیں پرانا کیوں نہیں لگتا؟ ٹھیک ہے، تو جس طرح آسمان اور زمین اتنی صدیوں سے بنے ہوئے ہیں اور ایور نیو لگ رہے ہیں نا، اسی طرح اللہ کا کلام بھی ایور نیو ہے، یہ پرانا نہیں ہوگا۔ ہر دور کے لوگوں کے لیے، ہر دور کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، صرف 1400 سال پہلے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ نہیں آیا تھا۔ ایک بڑی پیاری بات آپ جان لیں کہ قرآن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جتنا قرآن پرانا بالفرض اس سے کئی بالفرض ہے، اس سے کئی گنا پرانا جو ہے وہ آسمان ہے، اور آج بھی آسمان اتنا پرانا ہونے کے باوجود نیا لگتا ہے۔ آسمان سے پھر رزق بھی اترتا ہے، یا آپ آگے آیات میں پڑھیں گے قرآن میں کہ آسمان سے رزق اترتا ہے، اور یہ حفاظت بھی کرتا ہے۔ یعنی کہ شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں کہ ہمارے آسمان کے اوپر ایک مزید خلا ہے جہاں پہ یہ سارے گیلیکسیز اور یہ اس ٹائپ کی چیزیں ہیں، اور یہ جو آسمان کا پردہ ہے نا، یہ جو اوزون کی لیئر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کیا کرتی ہے؟ ایک تو نیچے ہمیں آکسیجن دے رہی ہے، دوسرا ہمیں جو آسمان نظر آ رہا ہے نا، وہ اوپر والی یعنی اس آسمان کے پرے جو چیزیں ہیں وہاں سے اگر کوئی شہاب گرتا ہے یا کوئی کہہ لیں کہ کوئی سیارہ گرتا ہے یا کچھ بھی گرتا ہے تو اس کو ہماری زمین تک پہنچنے نہیں دیتا۔ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ بھی بنایا ہوا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حفاظت بھی کرتا ہے۔ اور زمین بھی دیکھیں کیسے ماں کی طرح جو ہے وہ بچوں کو اپنی چھاتی پر لٹائے ہوئے بیٹھی ہے۔ تو زمین و آسمان آپ کی میری سپورٹ بھی ہیں اور سہارا بھی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں آگے، واختلاف اللیل والنہار، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیسے دن رات میں اور رات دن میں بدل جاتا ہے؟ خاص طور پہ ایسے ممالک میں جہاں دن بڑے اور راتیں جہاں پہ دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، یعنی وہاں پر دن جو ہے وہ تقریباً 19 یا 20 گھنٹہ، جبکہ رات جو ہے وہ یعنی مغرب سے فجر تک کا دورانیہ تقریباً جو ہوتا ہے نا وہ صرف تقریباً 4 گھنٹے ہوتا ہے۔ تو یہ کبھی سوچا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے؟ کشتیوں کو دیکھیں، وہ پانی میں جس میں اگر ایک سوئی بھی رکھیں تو وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن اتنا بڑا جہاز جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے کاغذ کا جہاز ہے جو پانی میں تیر رہا ہے۔ کس نے اس کو کہا کہ چلنا ہے؟ اللہ نے حکم دیا نا اس کشتی کو کہ تم نے ڈش نہیں ہونا۔ اور بما ینفع الناس، تو کشتیوں میں اگر آپ جائیں، کبھی سمندری سفر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کشتی پانی پر کھڑی ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم پانی پر کھڑے نہیں ہو سکتے، ذرا کھڑا ہو نا آپ پانی پر، ٹھیک ہے، اور سیدھے نیچے ڈوبیں گے آپ۔ اب دیکھیں جو انسان پانی پر کھڑا ہوا اس کا وزن کتنا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 70 کلو، 80 کلو، یا چلیں 120 کلو، ٹھیک ہے، وہ پانی اس کو جگہ نہیں دے رہا، سیدھا نیچے لے جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے وہ شخص۔ لیکن اتنی منوں ٹنوں سامان اٹھا کر لے جانے والی کشتیاں صحیح سلامت پانی پر تیر رہی ہیں، تو کون کرتا ہے یہ؟ اور یہ بما ینفع الناس میں سارا آپ کا ٹرانسپورٹ سسٹم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما انزل اللہ من السماء من ماء، کون برساتا ہے آسمان سے پانی؟ کتنی ویدر فورکاسٹ والے پریڈکشنز کرتے ہیں کہ آج بارش نہیں ہوگی، کل ہوگی، یا کل نہیں ہوگی ہفتے بعد ہوگی، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اور آج کل تو خاص طور پہ آپ یہ چیز جو ہے نا یہ نوٹ کریں کہ برسات کا موسم چل رہا ہے تو آپ خود دیکھیں گے کہ دن کو تو اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے اور گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر بادل آ جاتے ہیں اور موسم ایسا ہو جاتا ہے کہ بارش ہوتی ہے، اور پھر اس کے آدھے گھنٹے بعد پھر سے تیز دھوپ چلچلاتی دھوپ نکل آتی ہے۔ تو کون ہے جو یہ سارا سسٹم چلا رہا ہے؟ آپ کو اور مجھے بار بار غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آگے دیکھیں، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مردہ زمین کیسے بنجر ویران
خزاں میں دیکھیں کیسے پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت ویران ہو جاتے ہیں، اور پھر جب بہار آتی ہے تو پھر نئے پتے نکل آتے ہیں، ہر طرف جو ہے رنگ برنگے پھول اور سبزہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ پھر دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلائے۔ تو اگر آپ جانوروں کے بارے میں پڑھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ ایک چھوٹی سی بات لے لیں، آپ دیکھیں شیر جو ہے وہ شکار کرتا ہے، فلیش کھاتا ہے، یعنی تازہ گوشت کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی بھی جانور جو ہے اس کا شکار کر کے وہ تازہ گوشت کھاتا ہے، باسی گوشت بھی نہیں کھاتا شیر، اس کے علاوہ وہ گھاس بھی نہیں کھاتا، جبکہ بکری جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتی، وہ گھاس کھاتی ہے۔ تو یہ شیر اور بکری کو یہ کس نے سکھایا کہ تم نے گھاس کھانی ہے اور تم نے گوشت کھانا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ نے سکھایا نا۔ آگے دیکھیں وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بادل اور ہواؤں کا چلنا، ان سب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، باقی سب تو صرف زمین کا بوجھ ہے۔ اچھا، ان سب پر غور و فکر کرنے سے کیا سمجھ آتا ہے؟ آپ نے یہ دیکھا کہ جب یہ سب اللہ کے آگے بندے ہوئے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ یہ اللہ کے تابع فرمان ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ یہ سب وقت کے پابند ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ رات دن سورج چاند جو ہے اپنے وقت پر آتے ہیں، اتنے بڑے ہو کر اللہ کے حکم پر تابع ہیں، تو میں کیوں نہیں اللہ کا تابع؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا تابع فرمان بنا دے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو اپنا تابع بنا لے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے رب کے حکموں پر چلنا آسان بنا دے۔ اگلی آیت میں کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نشانیاں بتا کر، ٹھیک ہے، پھر جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور اگلی جو آیت ہے اس میں ہم کل پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ دوسرے لوگوں سے ایسے محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ اس کی ڈیٹیل ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، جو غور و فکر نہیں کرنا چاہ رہے، ٹھیک ہے۔ اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، غور و فکر کی دعوت دی، اس کے باوجود وہ اس طرف نہیں آ رہے، اس بات کو نہیں دیکھ رہے، تو پھر ان کے لیے شرک کے راستے کھلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تابع فرمان بنا دے، مجھے آپ کو، ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہمارے لیے اپنے رب کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے اور ہم اپنے رب کے حکم خوش دلی سے مانیں، کیونکہ جب ہم خوش دلی سے مانیں گے تو وہ ہمیں بوجھ اور مشکل نہیں لگیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھ سے آپ سے یہ کوشش قبول کر لے، ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے، میرے ساتھ رہنے کا اور قرآن سننے کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔